अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, कप्तान ने भी यू टर्न ले लिया है, या कप्तान के जो कप्तान, मतलब आप समझ रहे होंगे कप्तान का कप्तान कौन है जी। एक तो इमरान खान कप्तान है ना, तो इमरान खान ने भी कप्तान रखा हुआ था। अब वो अपने कप्तान को गालियां निकाल रहे हैं जी, जिन्ना साहब को। लेकिन उन्होंने भी एक कप्तान रखा हुआ था, उनकी बड़ी मानते थे, उनके बगैर चलते नहीं थे। आते जाते उठते बैठते वो उनके साथ हमें बताया करते थे कि मेरा कप्तान जो है वो कितना जमहूरी लीडर है। जितनी जमहूरियत की खिदमत जनरल बाजवा साहब ने की है, किसी ने नहीं की। तो कप्तान का कप्तान जो है वो भी हमें किसी दौर में बड़े किस्से कहानियां सुनाया करता था। दोस्तों, शटअप की कॉल दी गई जनरल बाजवा को जब वो हाजिर सर्वस जनरल थे पाकिस्तान के, और ताकत तरीन वर जानवर नहीं, सॉरी, जनरल थे वो। और किसने दी शटअप की कॉल, और क्यों दी शटअप की कॉल? एक क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि जनरल साहब को किसने शटअप की कॉल दी और क्यों दी। ये पहले क्लिप सुनिए जरा। जो तहरीक चलाई, एक मौके पर हम बैठ गए, 1 या 2 मिनट गुजरे थे कि जनरल साहब दरवाजे से नमूदार हुए और बहुत ही नाजेबा जुमले मौलाना साहब को कहना शुरू कर दिया। एक दूसरा तीसरे पे जब वो आए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, शट अप जनरल साहब, आगे नहीं बढ़ना। वो भी हैरान हो गया कि यार मुल्ला को क्या हो गया। उन्होंने ऐसे मुल्ला दरबारी देखे होंगे ना, उनको गालियां दे, बेइज्जत करे और फिर कमरे से निकाल दे, उसका वास्ता जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जिंदाबाद। मौलाना साहब भी गुस्से में आ गए, दुरानी साहब भी, कि ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन मैंने उसका रास्ता रोका और जब वो बैठे तो मैंने कहा कि जनरल साहब अपने अल्फाज वापस ले लो। कहते हैं, मैं क्यों लूं वापस अल्फाज? मैंने कहा, आपने गलत बात की है, आपने हमें बुलाया, अपने घर बुलाया, और घर बुला के आपने न इस्लामी रिवाज का लिहाज रखा, न इलाकाई लिहाज रिवाज का, और आते ही आपने गालियां देना शुरू कर दी। इस हद तक हम उलझ गए उनसे। और फिर उसके बाद जब बात शुरू हुई तो मौलाना साहब ने उसका दिमाग साफ कर दिया। फिर कहने लगे कि जी मौलाना साहब आप तो बहुत बड़े लीडर है मुल्क के। मैंने कहा, पहले जुमले वो और अब ये। इसलिए मैंने कहा था कि कप्तान का जो कप्तान है वो भी यू टर्न ले लेता है। ये थी वजह वो यू टर्न लेने वाली कि पहले ये किस्सा सुना रहे हैं जी। मौलाना गफूर हैदरी साहब, जब मौलाना फजल रहमान साहब एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो उन दिनों में आप लोगों को मशहूर है कि जनरल बाजवा साहब ने चौधरी बिरादरान के जरिए भी कुछ बातें की, कुछ चीजें की। वैसे भी जाहिर है मौलाना साहब को बुलाया और उनसे को 2-4 दफा बातें की होंगी। बहुत दफा हमने वो खबरें भी सुनी कि मौलाना साहब के साथ जो है जनरल साहब मिल रहे हैं, मिला रहे हैं। तो यूं ही दिनों का वाकया है। अकरम दुरानी साहब, हैदरी साहब और इनके अलावा 2-4 लोग और होंगे, एक आध लोग जो बड़े इनके क्लोज हैं, खासतौर पर मौलाना गफूर हैदरी साहब। कहते हैं जी कि हम लोग गए, जनरल साहब ने हमें अपने दफ्तर में, घर में कहीं बुलाया, तो हम बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे। वो कमरे से जैसे ही दाखिल हुए तो उन्होंने दाखिल होते ही मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में ओल फजूल बकना शुरू कर दिया, या मतलब जो भी पंजाबी या उर्दू जो भी कोई मतलब करते हैं, उन्होंने प्रेशर डाला होगा ना। मतलब कि वह सोटी हाथे फड़ी होगी, अंदर इंटर हुए उनके, टोपी पाई होगी, मतलब दरोड़ा पा के अंदर वड़िया है, ताकि आंदे ही प्रेशर लाहौरी स्टाइल नहीं ਹੁੰਦਾ। कखड़ मंडी लाहौर तो ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, थोड़ा बहुत ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ स्टाइल आ ਜਾਂਦਾ ना। वो पैर शर मारिया होना है, जगह दब गए तो इतने दबा लांगा, लेकिन आगे से मौलवी बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने 2-4 बातें की तो गफूर हैदरी साहब जो है उन्होंने कहा कि शट अप। अपने रोबदार लहजे में उन्होंने जब शट अप की कॉल दी तो वो एक दफा तो मौलाना साहब, सब लोग हैरान परेशान थे कि यार ये हमें इसने अपने घर पे बुलाया है, और अपने घर पे बुलाकर इस किस्म की गुफ्तगू तो जेब नहीं देती। फिर जनरल साहब हैं, पाकिस्तान फौज की आर्मी है, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तीन अदारे हैं। इस्लाम के अलावा
کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر پر آئے ہوئے انسان کے ساتھ تو روایات نہیں ہوتی اس قسم کی بات کرنے کی. لیکن حیدری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شٹ اپ کی کال دی اور دوسرا یہ کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے الفاظ میں کیوں واپس لوں؟ انہوں نے کہا اس لیے الفاظ واپس لیں کہ آپ نے انتہائی بدتمیزی کی ہے, بہت زیادہ مطلب غلط لفظ کہے ہیں جو آپ کو نہیں کہنے چاہیے. تو تھوڑی بہت بحث تکرار کے بعد جنرل صاحب نے یو ٹرن لیا اپنے شاگرد کی طرح اور کہا جی مولانا صاحب آپ عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں, پاکستان میں آپ سے بڑا کوئی لیڈر کوئی نہیں ہے, تو آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. جیسے اندازہ کریں ذرا کہ بڑے بڑے عہدوں پر کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے گھر پر بلا کر جنرل صاحب مولانا فضل مان صاحب کی فین فالوئنگ ہے. مولانا صاحب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ان کے مدرسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ فارغ التحصیل تعلیم کی حاصل کر کے گئے ہیں, اور ان کو بھی اور ان کے والد صاحب کی بھی پاکستان کے لیے خدمات. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں, سب سے ہو سکتے ہیں, لوگوں کے قائد اعظم سے اختلافات ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا, جن کی وجہ سے ہم لوگ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہیں, کہے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جو کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ایک اپنے منہ سے الفاظ ایسے نکلیں جس پہ آپ کو بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جی قاسم علی شاہ صاحب کا سلسلہ رکا نہیں ابھی تک. ایک کلپ ہے قاسم علی شاہ کا, ذرا وہ سناؤ. ویڈیو کلپ تھا, اس کو آڈیو میں اس لیے کنورٹ کرتے ہیں تاکہ یوٹیوب پر کوئی سٹرائک نہ آ جائے. پہلے یہ کلپ سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. وہ کہنا سر دساں پنجابی میں چلے گا جڑی مرضی لینگویج بولو. اچھا مینوں نہ باقاعدہ سر ایک بچے نے رابطہ کیتا, وہ کہندا سر میں تانوں معذرت بھی کرنی ہے اور تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا. اچھا کیوں کہندا جی میں سر سوشل میڈیا تے یوٹیوب تے ٹکا کے سر جڑی نا تھی تے لیکن اللہ کا شکر ایک اندازہ ہے کہ امی دا علاج جڑا نا خرچہ نکل آیا. اچھا سر یہ تو لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. نہیں میں سمجھا نہیں, مطلب آپ کی ٹرولنگ کر کے میری ٹرولنگ کر کے یوٹیوب پہ. اب ایک اندازہ جو ہماری ٹیم نے لگایا تقریباً کو 5-6 کروڑ روپیہ یوٹیوبرز نے کمایا صرف ٹرولنگ سے. سر یار اسی تے رہ گئے پھر پیچھے, یار تسی پیچھے رہ گئے سر, تسی کوئی سب آندے سر کوئی اپنا پچھو کو چلو کوئی لاکھ روپے تے کٹ دے سر 2-4 سناندے. اچھا ہن تسی دیکھو نا کہ جے کسے دی پگ لا کے اور کسی دا مذاق اڑا کے یا کسی دی ٹرولنگ کر کے تے اینگلنگ کر کے تے پروپیگنڈا کر کے تے پیسے مل رہے ہیں تے قوم ایسے کم لگی ہے. کل کسی نے بڑا ایک مزیدار ایک نا تے فیس بک تے میسج پوسٹ کیتا سی چھوٹا ہے, انہیں کیا کہ اکنامک پرابلمز ناٹ اے پرابلم, ایک بڑا مشکل کام ہے. پوری قوم نے یوٹیوب تسی یوٹیوب دا ایک چینل بناؤ 23 لاکھ دے سبسکرائب نے 23 کروڑ سوری وہ سبسکرائب نے تے اکانومی تاری ٹھیک ہو جائے گی. یعنی سر اب دیکھیں نا کہ حالت یہ ہے کہ مجھے اس پہ بھی کئیوں نے مذاق اڑایا, سچ ہے. دیکھیں ان دنوں میں آپ سے رابطہ ہو لو جی غوری آیا جی غوری سر جی کم از کم 50-60 چینل میں نے رابطہ کیتا, یوٹیوبرز بھی تھے اور باقی بھی تھے. اچھا مجھے پتہ لگا انہوں نے کم پھاڑ لیا, یعنی اے تے باقاعدہ جڑا ہے ڈھولکی بجائی جا رہے ہیں نال ایک چمچا ہی ماری جا رہے ہیں. تے میں کہ یار تے ایک نواں کام شروع ہو گیا. اس واسطے بہتر ہے کہ انہاں نوں اے جڑا ہے روزگار دا ذریعہ ہے, انہوں تھوڑی دیر بند کرا کے اپنے کام کر لیے کیونکہ انہوں نے کم پھاڑ لیا, یہ ایک کوئی کام پھاڑ لیا نا جی. اچھا حالت میری یہ ہوئی کہ قریبی سرکل ہی بہت زیادہ بھاجن دیکھو نا. ویسے ٹکٹ تو کینسل ہو گیا سر, اللہ کا شکر ٹکٹ تھوڑا کینسل ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں قاسم علی شاہ صاحب. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو یوٹیوبر ہیں ان کا میں نے بزنس بند کر دیا. پہلے ذرا اس پہ آ جائیں پھر ان کی ذرا کرتے ہیں. ٹرولنگ جو ان کی ویوز پہ پہلے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انداتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن ان کی وجہ سے لوگ یوٹیوب سے پیسے کمانے شروع ہو گئے تھے. اور قاسم علی شاہ صاحب اتنی بڑی ہستی ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یوٹیوبروں کی کمائی تو بند کرو نا. اب کسی یوٹیوبر کے ساتھ جا کے بیٹھنا نہیں, کسی کو انٹرویو نہیں دینا. تو انہوں نے کہا جی کہ 50-60 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے ٹائم مانگا. تو میں کہا جی انہوں نے کم پھاڑ لیا, انہوں نے یوٹیوب پہ میرے بیچنا شروع کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یوٹیوب پر میں ہی بیچ سکتا ہوں, میں خود بیچوں تو بیچوں, اور مجھے کوئی بیچے یہ مناسب نہیں ہے. میرے یوٹیوب پر بکنے سے میری دولت میں اضافہ ہو تو وہ بڑا مناسب ہے, لیکن مجھے بیچ کر یا میرا نام بیچ کر یا مجھے بٹھا کر مجھ سے 2-4 سوال کر اگر کوئی یوٹیوبر 4 آنے کما لے تو وہ بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے قاسم علی شاہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی وجہ سے کسی یوٹیوبر کے گھر پر پیسے نہیں آنے چاہیے, چولہا نہیں چلنا چاہیے, وہ کسی کے پروگرام نہیں بیٹھیں گے, بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا کام دھندا کرا, اپنی دیہڑیاں لاواں, میں خود 4 آنے کماواں, میری وجہ تو کوئی اور نہ کمائے. ایک تو یہ وہ بات کہہ رہے تھے. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فون آیا کسی بچے کا, اس نے کہا جی پہلے تو مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ میں نے آپ کو کافی زیادہ یوٹیوب پر کھجل خراب کیا عمران خان پر تنقید کرنے کی وجہ سے, لیکن دوسرا میں آپ کا شکریہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹرول کرنے سے یوٹیوب پر جو میری کمائی ہوئی اس سے میری ماں کا علاج ہو گیا. چلو یہ اچھی بات ہوگی.
تو پھر قاسم علی شاہ کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے یوٹیوبروں کو ٹائم دیتا، کئیوں کی ماؤں کا علاج ہو جاتا، کئیوں کی بہنوں کی شادی ہو جاتی، کئیوں کے اسکول کے بچوں کی فیس نکل جاتی. تو اس میں قاسم علی شاہ کا تو صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جانا تھا کسی یوٹیوب کو دینے کے لیے، لیکن کتنے گھروں کے چولہے ضرور جل جانے تھے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے قاسم علی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کسی کو وقت نہیں دینا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات چیت نہیں کرنی. وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا فیصلہ. لیکن دیکھیں عمران خان نے کس قسم کی قوم تیار کی ہے. جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے کپتان عمران خان صاحب کے بارے میں، پہلے 2 دن یوٹیوبروں نے قاسم علی شاہ کو بالکل آسمان پر بٹھا دیا کہ اس نے عمران خان سے ٹکٹ مانگا، اور عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. بہت ساری دوسری جماعتیں بھی ہیں لیکن عمران خان سے ہی ٹکٹ مانگا ہے. تو اس لیے صرف عمران خان کامیاب ترین یوٹیوبر ہیں، کامیاب ترین انسان ہے قاسم علی شاہ صاحب. اسی لیے عمران خان صاحب اس وجہ سے انہوں نے ان سے ٹکٹ مانگا ہے. ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، ان کا ٹکٹ لے کر ایم اے بن جائیں گے. دوسرے دن جب اس نے یہ بتایا کہ عمران خان ایک اکڑ ضدی بیوقوف انسان ہے جو قیامت والے دن کے فیصلے ابھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر عمران خان کے فالوور جو تھے انہوں نے ایک دوسرا جمپ مارا، اور دوسرا جمپ مارنے کے بعد پھر جو اس کا حال کیا قاسم علی شاہ کا وہ ابھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس سے لاکھوں روپے کمائے. تو 2 چیزیں تھی، ایک تو پیسے کمانے کے چکر میں، اور دوسرا عمران خان کی محبت میں یوٹیوبروں نے اور سوشل میڈیا نے قاسم علی شاہ کی آتما جو رولی وہ تو آپ کے سامنے تھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن خیر اب آپ اسے اندازہ کر لیں کہ عمران ریاض اور صابر شاپر تک کتنے پیسے کما رہے ہیں، اور جب یہ پیسہ بند ہو گیا تو عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ خود ہی بند ہو جائے گی. مریم اس وقت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلنے کا کہہ رہی ہیں. ویسے مریم کے رویے کو داد دینی پڑے گی، وہ پارٹی میں اس مسئلے کو جذباتی داد نہیں بلکہ بہترین انداز میں ڈیل کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو ان تمام سینئر رہنماؤں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے. یہ وہ بہت آسانی سے بھی کر لیں گے. شاہد خان عباسی کے بارے میں جو مریم نے کہا، مریم نے کہا جی کہ شاہد خان عباسی کی جانب سے انہیں اپنی لیڈر تسلیم نہ کرنے کا بیان کے رد عمل اسلام آباد سے میڈیا میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ شاہد خان عباسی میرے والد سے 30 برس سے زیادہ کا تعلق ہے، وہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق سب سینئر کی سرپرستی نگرانی میں کام کر رہی ہوں، سینئر کو اپنے پیچھے کرنا نہیں چاہتی، نہ ایسی میری پرورش ہوئی ہے، یہ میرے لیے لائن ہے، اسے کراس نہیں کر سکتی. مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر شاہد خان عباسی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مریم نہ میری لیڈر ہے، نہ میں دعویٰ ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈر ہیں. شاہد خان عباسی کا کہنا تھا کہ میرے لیڈر نواز شریف ہیں، پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں. مریم نواز نے کل پارٹی صدارت سنبھالی تو فیصلہ کروں گا جماعت میں آگے چل سکتا ہوں. یہ وہ اس قسم کا بیان تھا جو انہوں نے اس وقت دیا تھا، اور اس کو لے کر ظاہر ہے سوشل میڈیا اور خاص طور پر پاکستان کے نیشنل میڈیا پر جو واویلا ہوا کہ شاہدہ خان عباسی نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے نئی پارٹی بنا لی ہے، کچھ لوگوں کے نام ساتھ اور جوڑ دیے. لیکن ایسا کچھ بالکل بھی نہیں تھا. شاہدہ خان عباسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مریم نواز نوجوان ہیں، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس پارٹی کی اور ملک کی بھی کمان سنبھالیں، کیونکہ نوجوانوں کو جب تک موقع نہیں دیا جائے گا تب تک وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار نہیں لا سکیں گے. اور میرے خیال میں اس کو غلط نہیں ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. کچھ بزرگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وزارت کے چکر میں چپکے رہیں گے اور غلط اچھے بھلے مشورے دے کر اپنی روزی روٹی چلاتی رہیں گے، اور کچھ شاہد خان عباسی جیسے پارٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو ایک بڑے پازیٹیو اور مثبت نتیجے سے مریم بی بی کے ساتھ چلیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور وہ کسی جگہ پہ مریم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے سینئر بیٹھے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن جب ان کو مکمل آزادی دی جائے گی اپنے سینئر طرف سے تو وہ ضرور ایسے فیصلے کریں گے جس کا فائدہ پارٹی کے ساتھ اس ملک کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو ہوگا. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.